नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 54 आयत 255 टू 258। पिछले लेसन में हमने आयतल कुर्सी के बारे में थोड़ा जाना था। मज़ीद इसको देखते हैं। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो सिफारिश करे उसके पास मगर उसके इज़्न के साथ, उसकी इजाज़त से। यानी वो रब ऐसा है जो सिर्फ़ इस दुनिया का नहीं, आखिरत का भी वही मालिक है। लिहाजा जब आखिरत में इंसानों का अंजाम सामने आएगा, उनके दरमियान फ़ैसला करना होगा, तो उस दिन आगे बढ़कर कोई अल्लाह के फ़ैसले को ना बदल सकेगा, कोई सिफारिश ना कर सकेगा मगर वही जिसको अल्लाह इजाज़त देगा। तो सिफारिश है तो सही, शफ़ात बरहक है, लेकिन काफिर के हक़ में शफ़ात ना होगी। मोमिन के हक़ में शफ़ात हो सकती है। कबीरा गुनाह है जैसे और गुनाह है, उनके लिए शफ़ात होगी, मगर किसके बाद? अल्लाह के इज़्न के बाद होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि बादशाहत, हुकूमत और फ़ैसले का इख्तियार सारे का सारा मेरे अल्लाह के पास है। वही असल मालिक है। क्यों? इसलिए कि वही इबादत के लायक है। याअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है। लेकिन किन लोगों के आगे से क्या मुराद है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और पीछे से क्या है? पास्ट। फिज़िकली भी आप देखें, जो हमारे सामने है उसको हम एक लिमिट तक देख सकते हैं। मसलन इस वक्त आपके सामने क्या है? जैसे हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं, आगे दीवार है, तो दीवार के पार क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह के लिए ऐसी कोई मुश्किल नहीं। वह सब जानता है दीवार के पार क्या है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पीछे क्या है। अगर ये दीवार है, उसके पीछे दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कोई गुज़र रहा है, मुझे नहीं मालूम। या उसके आगे और आगे क्या है, मुझे नहीं मालूम, मगर अल्लाह को सब मालूम है। ना सिर्फ जगह बल्कि टाइम के एतबार से भी, और ज़र्फ़ मकान और ज़मा दोनों के एतबार से। मकान के एतबार से भी अल्लाह को सब मालूम है कि हमारे आगे क्या है, पीछे क्या है, और ज़माने के एतबार से भी बस अल्लाह ही को पता है कि हमारे फ्यूचर में क्या है और हमारे माजी में क्या गुज़रा है, कल क्या किया, उससे पहले 1 साल पहले, इस दिन क्या किया गया, मुझे नहीं या किसी को नहीं मालूम। हम अपना किया हुआ लिखा हुआ खुद भूल जाते हैं, कहा हुआ, मगर वो नहीं भूलता। लिहाजा जिसका इल्म इतना ज़्यादा हो वही इबादत के लायक हो सकता है। कोई और अल्लाह के इस इल्म में शरीक नहीं, ना इंसानों और ना जिन्नों ना मलाइका में से कोई भी ये सलाहियत नहीं रखता। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और ना उसके इल्म में से वो किसी चीज़ का इहाता कर सकते हैं मगर जितना वो खुद चाहे। यानी उसका इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है। अल्लाह का इल्म हर चीज़ वो जानता है और कोई और उसके इल्म को नहीं जानता। कोई और उसके इल्म में से कुछ नहीं ले सकता मगर जितना अल्लाह ख़ुद देना चाहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगरचे अल्लाह के नबी थे, लेकिन सीखने का बहुत शौक़ था। अल्लाह ताला ने उनको हिज़र अलैहिस्सलाम के साथ भेजा, और जब वो सफ़र करते हैं और एक कश्ती पर बैठते हैं तो एक चिड़िया आती है जो समंदर में से एक कतरा पानी लेती है। हिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखो, मेरा और तुम्हारा इल्म अल्लाह के मुकाबले में इतना भी नहीं जितना समंदर के मुकाबले में इस चिड़िया की चोंच में कतरा है। तो बात यह है कि अल्लाह के इल्म का कोई अहाता कर ही नहीं सकता। इल्म एक कुव्वत होती है और अल्लाह का इल्म लामहदूद है, हर चीज़ से ज़्यादा है, और कौन उसके इल्म में से हिस्सा ले सकता है? नहीं, मगर जितना वो चाहे। और सारी मखलूक जो है उसका इल्म कितना है? जैसे एक कतरा पानी, तो उसका मुकाबला
کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر کوئی اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یعنی اگر انسان صرف اپنی عقل سے ہی کام لے، صرف تھوڑا سا بھی غور کرے تو توحید سمجھ آ سکتی ہے، اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، اور پھر وہ اس کے آگے سجدے میں گر جائے اور صرف اسی کی عبادت کرے اور اسی رب کو اپنا سہارا بنائے اور اسی سے دعائیں کرے اور اسی کی طرف رجوع کرے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ کرسی کیا ہے؟ اس کے بارے میں طبرانی کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے اس کے قدموں کی جگہ ہے، یعنی فٹ سٹول ہے۔ یہ عرش نہیں ہے، یعنی اس کا تھرون نہیں ہے یہ، بلکہ تھرون کے مقابلے میں کرسی کیسی ہے؟ حدیث ہے، ابن حبان کی حدیث ہے کہ 7 آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں، یعنی کہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جو جگہ ہے اس کے مقابلے میں 7 آسمان اور زمین ایک مندری کی طرح ہیں، یعنی ایک رنگ کی طرح ہیں۔ یعنی پورے آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ جیسے ایک انگوٹھی، اور وہ جو کسی صحرا میں پھینک دی جائے۔ صحرا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کچھ بھی چاروں طرف اس کے سوا نظر نہیں آتا، ان لمیٹڈ ہوتا ہے، اور اس میں ایک رنگ اگر کوئی ڈالے پھینک دے تو کیا نظر آئے گی؟ پتہ بھی نہ چلے گا۔ تو اللہ کی کرسی کے سامنے 7 آسمان اور زمین بس اتنے سے ہی، یعنی وہ اتنے چھوٹے ہیں۔ اور فرمایا کہ کرسی کے مقابلے میں پھر عرش کتنا بڑا ہے؟ جیسے اسی صحرا میں ایک مندری تھی۔ یعنی آپ اس مثال کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 7 آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک رینگ، اور کرسی پھر عرش کے مقابلے میں کتنی ہے؟ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی رینگ۔ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم، مگر یہ صرف مثال سے ایک بات سمجھائی گئی ہے، اس کی عظمت اور وسعت کا اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت۔ کن دونوں کی حفاظت؟ زمین و آسمان کی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ بس اس کو پہچاننے کے لیے 2 لفظ یاد رکھو، وہ کیا ہے؟ العلی العظیم۔ بس اس کے لیے بڑائی ہی بڑائی ہے۔ اس کا تصور آتے ہوئے کیا ذہن میں آئے کہ وہ بہت ہی بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، اور اس کا اظہار ہم کرتے ہیں کب؟ ہر نماز کے اندر، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ہے وہ دراصل بڑی آیت جو اللہ کا ہمیں تعارف کرواتی ہے اور اللہ کے ہی معبود ہونے پر دلائل دیتی ہے۔ یعنی اس ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی چیز کیا؟ کہ اللہ بہت بڑا ہے، جو ہمیں سمجھایا گیا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل وہاں اس کا علم کا، اس کی وسعت کا، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ کہ وہی عبادت کے لائق ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک میں ٹھہراؤ۔ اور اللہ کی صفات ہم نے آیت الکرسی میں پہچانی۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے یہ اس کی مزید وضاحت کرے گی آیت الکرسی کی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین میں لوگوں کو سوچ سمجھ کر آنا ہوگا، خود اپنی عقل استعمال کر کے۔ اب آیت الکرسی کے بعد یہ بات کیوں فرمائے گی کہ دین میں کوئی جبر نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی پہچان کرا دی گئی، سمجھا دیا گیا۔ اب کیا ہے؟ تمہارا امتحان ہے، خود عقل استعمال کرو، خود سمجھو، اس کی عظمت کو پہچانو اور خود سرنڈر کرو، خود جھک جاؤ۔ اتنے بڑے رب کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جب تم یہ مان جاؤ تو پھر خود چلے آؤ،
جیسے زمین اور آسمان کو اللہ نے کہا تھا خوشی سے آتے ہو یا ناخوشی سے، تو انہوں نے کہا تھا خوشی سے آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر انسان جو عقل اور سمجھ رکھتا ہے وہ اللہ کو پہچان کر کیا کرے؟ خوشی سے سر جھکا دے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو زبردستی اور جبراً مسلمان بنایا جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک دفعہ مسلمان ہو جائے پھر کہے کہ اچھا اب میں چوری بھی کروں، شراب بھی پیوں، کیونکہ دین میں جبر نہیں۔ یہ نہیں، اس کا معنی دین کے اندر داخل ہونے میں جبر نہیں۔ ہاں، ایک دفعہ آپ اس کے اندر آ گئے تو پھر آپ کو قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ جیسے کوئی آپ پر جبر نہیں کر سکتا کہ آپ گاڑی ضرور چلائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ گاڑی چلانے کا لائسنس لے لیتے ہیں اپنی مرضی سے تو پھر اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ اب یہ کہیں کہ کوئی مجھ پر جبر نہیں، میں جیسے مرضی گاڑی چلاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کو جو عہد آپ نے کیا لائسنس لیتے ہوئے کہ میں ان قوانین کی پابندی کروں گی، تو آپ کو وہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں، قوانین کے مطابق گاڑی چلائیں گے۔ اسی طرح دین میں جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ کر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ساری باتیں ماننی ہوں گی۔ پھر آپ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ کوئی مجبوری نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اگر آپ بغیر اپنی ہی اگر پھر بھی آپ اپنی مرضی کریں گے تو یہ پھر دھوکہ دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، جبر کرنے والے نہیں۔ تو لہٰذا دین میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو پھر دین کے قوانین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، بالکل کلیئر اور واضح ہو چکی ہے۔ کیسے ہوئی ہے؟ کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کیا ہے؟ کیا چیز واضح کرتی ہے؟ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، سیرت، آپ کی خلفائے راشدین کے طریقے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، یہ سب ہدایت کو واضح کرنے والے ہیں کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور پھر ہدایت خود آیت الکرسی میں آپ دیکھیں کہ اللہ کا تعالیٰ کا جو تعارف ہے یہ بھی کیا واضح کر رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ تو ہدایت تو بالکل واضح ہے، اور جو بالکل واضح ہدایت ہمیں اس کے ذریعے بھی نظر آتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ فَمَن یکفر بالطاغوت، تو جو طاغوت کا انکار کرے گا۔ طاغوت کون ہے؟ اللہ کے سوا سارے معبود طاغوت ہیں، کیونکہ ان کو بندگی کے لیے کہا گیا ہے، معبود بننے کے لیے نہیں کہا گیا۔ کیا کسی بھی معبود میں وہ صفات ہیں جو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں؟ کسی میں بھی نہیں۔ کوئی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو؟ کوئی ہے جو سب کو تھامے ہوئے ہو؟ کوئی ہے جسے نیند نہ آتی ہے؟ کوئی ہے جو ماضی، حال، مستقبل سب جانتا ہو؟ نہیں، اس جتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی ہے جو زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہو؟ نہیں۔ تو جب عقل مانتی ہے کہ کوئی بھی اور ایسا نہیں، تو پھر تم کیسے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتے ہو؟ تو اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سارے طاغوتوں کا انکار بھی ضروری ہے۔ ہم کلمہ کے شروع میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نفی کرتے ہیں سب الہوں کی۔ یہ ہے یکفر بالطاغوت، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس نے مضبوط کڑا پکڑا، اس کو ایک مضبوط سہارا مل گیا، لا انفصام لہا، جو کبھی نہ ٹوٹے گا، یعنی جسے اللہ کی معرفت مل گئی، جس کو اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ پر یقین ہو جائے، وہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے، پھر وہ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا، وہ ڈپریس نہیں ہوتا، وہ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، جو اسے سہارا
دینے والا ہے جو اسے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ تو توحید کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ ہر انسان کیا ہے، کمزور ہے نا، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کو سہارے کی ضرورت ہے نا، ہم سب کسی نہ کسی پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، خصوصاً خواتین تو بہرحال انسان اپنی نیچر سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی پر انحصار چاہیے، اور سب سے بہترین ہستی جس پر کوئی ڈیپینڈ کر سکتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ انڈیپینڈنس کب آتی ہے؟ جب انسان سب کا انکار کر کے صرف اور صرف اللہ کا سہارا پکڑ لے، لا الہ الا اللہ کہے۔ اسی لیے مصیبت کے وقت کیا کلمہ سکھایا گیا؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ شرک کی ٹوٹل نفی کر دی، ٹوٹل اپنی زندگی سے انسان نکال دے، تب اس کو یہ سہارا ملے گا، لا انفصام لہا، جس کو ٹوٹنا تو کیا، جس میں دراڑ بھی نہ آئے۔ پھر ایسا مضبوط رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے گا کہ جس میں کوئی اور دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بعض اوقات واضح ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ اب شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سب کو بھٹکا کے لے جاؤں گا، مگر تیرے چنے ہوئے بندے، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی خود فرمایا تھا کہ بے شک میرے بندے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مضبوط سہارا پکڑا ہوا ہے کہ جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا۔ تو وہاں شیطان بیچارہ کیا کرے گا؟ اسی کانسیپٹ کو اگلی آیت میں بھی واضح کیا گیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یعنی اللہ دوست ہے، سہارا ہے، مددگار ہے، سپورٹر ہے، ساتھی ہے، کس کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں میں سے روشنی کی طرف۔ کن اندھیروں سے؟ گمراہی کے، کفر کے، شرک کے، گناہوں کے۔ کس کی طرف؟ روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، توحید کی طرف، علم کی طرف، ہدایت کی طرف۔ جو اللہ کا سہارا پکڑتا ہے، اللہ اس کو پھر کہیں نہیں بھٹکنے دیتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے پھر کہتے ہیں، اور وہ ہر مشکل میں ہمیں راستہ دکھا دیتا ہے، ہر تکلیف میں وہ ایک ہوپ دلا دیتا ہے، وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو انسان سب مشکلوں سے نکل کر ایک اللہ کا بن جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، وہ طاغوت کے دوست ہیں، ان کے دیکھنے میں تو بڑے سہارے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ طاغوت، سرکش شیاطین، انس و جن، جو اللہ کی بندگی سے نکلے ہوئے ہیں اور اب اپنی بندگی پر لوگوں کو لگا رہے ہیں، قائل کرتے ہیں اپنی بندگی پر۔ ایسے لیڈرز اور ایسے لوگ جو لوگوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھیں، اپنی غلامی میں لے آئیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیاطین کا کام ہی یہی ہے کہ انسانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں اور انسان کو اللہ سے مایوس کریں۔ اس لیے مایوسی کو کفر کہا گیا، اور کہا کہ انسان کے اندر اللہ کے خلاف بدگمانی پیدا کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ شیاطین انسان کو اللہ سے مایوس کرتے ہیں، اور پھر مایوسی جو ہے وہ انسان کے دل میں اللہ کے خلاف جو ہے وہ بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جو ہے مایوسی، اسے کفر کہا گیا ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ساتھی ہیں آگ کے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ آگ کے ساتھی ہیں۔
ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی وہ اس سے نہ نکلیں گے۔ تو جو اللہ کو پالے وہ روشنی کا سفر اختیار کر لیتا ہے، اور جس کو روشنی مل جائے اس کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، وہ انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ اور یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے روشنی کے ساتھ، اس کے دل میں ایک چراغ روشن ہے، اس لیے وہ نہیں بھٹکتا۔ تو نتیجہ کہ اگر انسان ایمان لے آئے، اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، تو پھر اسے ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے، اسے اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ مگر جو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری طرف چل پڑے تو پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، جو اسے ہمیشہ کے فائدوں سے پھیر کر صرف دنیا کے فائدوں میں الجھا دیتا ہے، اور نتیجہ پھر انسان کے لیے ہلاکت ہوتی ہے۔ اب یہاں مثال سے بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ اللہ ایمان والوں کو کیسے رہنمائی دیتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کیسے بھٹکتے ہیں۔ اب یہاں جو آگے پہلی مثال بیان کی گئی ہے وہ نمرود کی مثال ہے۔ نمرود جو ہے وہ طاغوت تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں جو بادشاہت کا نظام تھا تو لوگوں کا اس میں کیا تصور تھا کہ ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ جو بادشاہ ہیں وہ خدا کے اوتار ہیں، لہٰذا ان کا حکم آخری حکم ہے، وہ ان کی بات اسی طرح مانتے تھے جس طرح خدا کی بات مانی جاتی ہے، تو ایک طرف سے وہ ان کی پوجا میں لگے رہتے تھے۔ تو نمرود جو تھا وہ سورج دیوتا کا مظہر تھا، اور نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو نمرود سرکش طاغوت کی مثال ہے جو اپنے آپ کو الہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ فرمایا، الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں، یعنی نمرود نے جس نے ابراہیم سے مناظرہ کیا تھا اس کے رب کے بارے میں، کس بنا پر وہ کیوں ایسا سرکش تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر رکھی تھی، اس کو دنیا میں ایک عہدہ ملا ہوا تھا، اس بنا پر وہ اکڑ گیا تھا، بگڑ گیا کہ میں بہت بڑا ہوں، حالانکہ یہ چیز اسے کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ اور جھگڑا کیا تھا؟ اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، یعنی میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، تو وہ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ یہ طاغوت تھا جو اللہ کی صفات کو ماننے کی بجائے کیا کہتا تھا کہ یہ صفات تو مجھ میں بھی ہیں، میں بھی ان کا مالک ہوں۔ تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام بولے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ، لیکن یعنی میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو رب ہے تو پھر تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو اس پر وہ شخص جس نے کفر کیا حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی جواب تو تھا نہیں، کیونکہ نہ تو وہ مشرق سے نکالتا تھا، اب وہ مغرب سے کہاں سے نکالتا، لیکن وہ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو نہیں مانا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی سب نشانیاں بتاتے ہیں، آپ ان کو جتنے بھی دلائل دے دیں، وہ لاجواب بھی ہو جائیں تو بھی وہ مانتے نہیں۔ کیونکہ ان کا نفس انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، ان کے اوپر خواہشات کا ایسا پردہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نہیں آتے، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ طلب،
طلب ضروری ہے، عاجزی ضروری ہے۔ یہاں پر بھی یہی فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا، ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ وقت کے ساتھ بات کرنا بتایا گیا کہ کس طرح وہ اللہ کا پیغام اسے دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی طرز حکومت پر بات نہیں کی بلکہ توحید کا پیغام دیا۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے تو سب نے آ کر ایک ہی بات کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کو دیا تھا۔ آج مسلمانوں کے پیغام وقت کے نمرودوں سے کیا ہیں؟ کچھ اور ہیں۔ وہ توحید کا پیغام بھول گئے ہیں۔ جب کوئی اللہ کو پہچان لے گا، توحید اختیار کرے گا، تو پھر وہ سارے ظلم چھوڑ دے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کی دعوت دی۔ تو اصل تبلیغ یہ کہ لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا جائے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ مگر جو دلائل سن کر بھی نہ مانے اور نمرود جیسا رویہ اختیار کرے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کہ ہدایت کے لیے طلب ضروری ہے اور عاجزی ضروری ہے، اور اگر کوئی طلب بھی نہ کرے اور جھکے بھی نہ تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح ہدایت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔